बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। जी, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले गुज़श्ता लेक्चर देखते चलते हैं। हमने हमारा सबक नंबर 4 शुरू किया हुआ है तसव्वुर ज़ात, जिसका हमने जुज़ 4.3.2.2 तसव्वुर ज़ात और माहौल शुरू किया हुआ था। तसव्वुर ज़ात पर असरअंदाज होने वाले दो अवामिल, जिसमें एक विरासत और दूसरा माहौल। विरासत के दो आगे जुज़ थे, खसूसियात और दूसरा बच्चों की तादाद। इसी तरह माहौल के 12 पॉइंट्स थे, जिसमें से 6 हम पढ़ चुके थे और बाकी 6 यानी 7वें से लेकर 12वें तक जो है वो हमने कल के लेक्चर में पढ़े। और यही मैंने आपको याद करने के लिए दिए थे, लिखने के लिए मैंने नहीं दिए थे, क्योंकि लिखने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा काम हो जाना था, तो मैंने सिर्फ याद करने के लिए दिया था। आज हम जो अगला शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा जुज़ 4.3.3। ठीक है, जुज़ 4.3.3 जो है वो है मुस्बत तसव्वुर ज़ात। ठीक है, आज हम ये शुरू करने जा रहे हैं मुस्बत तसव्वुर ज़ात। तसव्वुर ज़ात जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि अपनी ज़ात की तस्वीर कशी को तसव्वुर ज़ात कहा जाता है। और मुस्बत तसव्वुर ज़ात यानी पॉजिटिव, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। अंग्रेज़ी में हम मुस्बत को बोलते हैं पॉजिटिव, और इसका उल्ट होता है मनफी यानी नेगेटिव। तो मुस्बत तसव्वुर ज़ात, मुस्बत से क्या आता है हमारे जहन में? अच्छा, पुरअतमाद, पुरवकार, दिलकश यानी बेहतरीन। ठीक है, मनफी होता है, मुस्बत होता है प्लस पॉइंट्स आपके। ठीक है, तो मुस्बत तसव्वुर ज़ात यानी आपको अपने आप पर मुकम्मल यकीन होना, अपने आप पर आप पुरअतमाद हैं, आपको अपने आप पर पूरा यकीन है, आप पूरा उम्मीद हैं। ये नहीं कि आप मायूस हैं, मायूसी का होना या अपने आप पर यकीन ना होना, दूसरों पर ज़्यादा यकीन होना, खुद एहसास कमतरी में रहना, ये सब नेगेटिविटी है, ये सब मनफी में आ जाता है। तो हमने मुस्बत पढ़ना है। मुस्बत का मायने है कि अपने आप पर पूरे यकीन होना, यानी कोई भी मामला है अपने ज़ात पर आपको पूरा यकीन होना चाहिए, पुरअतमाद रहना चाहिए आपको। आपकी शख्सियत जो है वो पुरजोश होनी चाहिए, दिलकश होनी चाहिए। आपको एक बेहतरीन शख्सियत जो है वो दूसरों के सामने अपनी आप की पेश करनी चाहिए। आपको पुरुमीद होना चाहिए, मायूसी की बजाय पुरुमीद, यानी आपको जोश होना चाहिए आपके अंदर कि आप हर तरह से बेहतर हैं बहुत से लोगों की निस्बत। ठीक है, आप पुरअतमाद हैं, तो उसी को मुस्बत तसव्वुर ज़ात कहा जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें मुस्बत तसव्वुर ज़ात को, तो इससे मुराद है कि अपने आप की ज़ात पर यानी ख़ुद पर इतना एतमाद होना कि हम हर काम को बेहतरीन अंदाज में कर सकते हैं और ज़िंदगी के हर मरहले में जो है वो मायूसी की बजाय पुरुमीदी से पुरजोश होकर पूरे जज्बे के साथ हमें हर काम जो है वो मुस्बत अंदाज से करना चाहिए। हमें बेहतरीन अंदाज में हर काम को करना, ठीक है, और हर मरहले में अपने आप को जो है वो मुस्बत रखना, ना कि मनफी सोच लेकर आना। ये सब क्या कहलाता है? मुस्बत तसव्वुर ज़ात। ठीक है, किसी भी इंसान का जो है दिली सुकून जो है अपने आप में, हमारे दिल को अगर सुकून है, हम दिली तौर पर मुकम्मल सुकून में हैं, तो हमारी जो ज़ात है तसव्वुर ज़ात है वो मुस्बत है। और यहाँ पर अगर हम मुस्बत तसव्वुर ज़ात को पढ़ने के बाद यहाँ पर जो मुस्बत तसव्वुर ज़ात को फ़रोग़ देने के तरीक़े कौन से हैं, साथ आज हम वो भी पढ़ेंगे। पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से मुस्बत तसव्वुर ज़ात का क्या लिखा हुआ है इन्होंने। अपनी ज़ात पर मुकम्मल यकीन, या यूँ कहें कि अपना अक्स बेहतरीन पैराए में देखना, हर बात पर खफगी का ना होना, यानी हर बात पर नाराज़गी या गुस्सा ये सब ज़ाहिर ना करना, बल्कि पुरअतमाद शख्सियत का इजहार ही मुस्बत तसव्वुर ज़ात की अक्कासी करता है। पुरुमीद, पुरअतमाद और पुरजोश शख्सियत का इजहार मुस्बत तसव्वुर ज़ात को ज़ाहिर करता है। फ़र्द का इत्मीनान क़ल्ब यानी दिल का सुकून और शख्सियत का ज़िंदगी के हर मरहले में मुस्बत अंदाज़ फ़िक्र का होना मुस्बत तसव्वुर ज़ात कहलाता है। ठीक है, ये मुस्बत तसव्वुर ज़ात की तारीफ़ हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद हम मुस्बत तसव्वुर ज़ात को फ़रोग़ किस तरह हम दे सकते हैं, यानी कोई भी बच्चा है, कोई भी शख्सियत है, तो उसमें हम जो पॉजिटिविटी है यानी मुस्बत असरात हैं वो किस तरह पैदा कर सकते हैं, हम उसकी ज़ात को मुस्बत तरीके से किस तरह पेश कर सकते हैं, यानी उसकी ज़ात को बेहतरीन
कैसे बना सकتے ہیں، اس کی شخصیت کو مثبت میں آ جاتا ہے کوئی بھی شخصیت نکھارنا، بہتر بنانا، دلکش بنانا، جو کہ سب کی پسندیدہ شخصیت بن جائے۔ تو مثبت تصور ذات جو ہے اس کو کس طریقے سے فروغ دیا جا سکتا ہے، وہ طریقے یہاں پر انہوں نے لکھے ہوئے ہیں۔ تو کوئی بھی شخصیت، وہ ہم پڑھنے سے پہلے اگر میں آپ کو تھوڑا بتاتی چلوں، کوئی بھی شخصیت ہے اس میں پازیٹیوٹی لانے کے لیے یا اس کو مثبت بنانے کے لیے اس کا جو ماحول ہے، اس کا گھرانہ، اس کے ارد گرد کے آس پڑوس، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست احباب، اس کے افراد خانہ جتنے بھی ہیں، وہ سب مل جل کر اس کی ذات پر اثر چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہم پیچھے یہ سب چیزیں پڑھ کر آئے ہیں، تو ہر چیز مل کر ماحول میں جو سب چیزیں ہیں وہ سب اس پر اثر انداز ہو رہی ہیں اور اس کی شخصیت کو یا تو منفی اثرات اس پر چھوڑ رہی ہیں یا مثبت۔ اگر وہ سب بہتر انداز میں وہ سب چیزیں چل رہی ہیں ارد گرد ماحول میں، تو تصور ذات جو ہے اس میں وہ مثبت رہے گی، یعنی مثبت تصور ذات کو فروغ ملے گا۔ لیکن اگر ماحول میں ارد گرد کی چیزیں بہتر نہیں چل رہی، سب سے پہلے والدین میں اگر آپس میں میل جول اچھا نہیں چل رہا، والدین کا جو آپس میں مل جل کر رہنا اگر نہیں ہے، بہن بھائیوں کا سلوک اچھا نہیں ہے، اگر دوستوں کا سلوک اچھا نہیں ہے، افراد خانہ کا سلوک اچھا نہیں ہے، تو یہ سب چیزیں جو ماحول میں جو بھی ہمارے رشتہ دار، احباب، دوست، گھر والے، بہن بھائی، یہ سب کا رویہ، یہ سب کا آپ کے ساتھ کیسا سلوک ہے، یہ سب کا رہن سہن کیسا ہے، یہ سارا ماحول آپ پر کیسا اثر ڈال رہا ہے، اگر تو یہ سب اچھا ہے تو مثبت تصور ذات کو فروغ ملے گا۔ تو یہاں پر پڑھتے ہیں انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے، بچے کی ذات میں تکمیل اسی صورت ممکن ہے جب اس کو اپنے ماحول سے تعاون و حوصلہ افزائی ملے اور اس کے اندر مثبت رویہ اپنے لیے ہو۔ لہٰذا پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے مثبت تصور ذات ہے کیا، جو کہ ہم اوپر پڑھ چکے ہیں کہ مثبت تصور ذات کسے کہتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے مثبت تصور ذات کو فروغ دینے والے طریقے۔ پہلا ہے والدین کا آپس میں مل جل کر رہنا، یعنی بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے والدین میں علیحدگی ہو چکی ہوتی ہے کسی نہ کسی وجہ سے، تو وہ بچہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، یعنی یا وہ صرف ماں کے پاس رہ رہا ہوتا ہے، اس کو باپ کی شفقت نہیں مل رہی، وہ باپ کی شفقت سے محروم ہے، یا ایسا ہوتا ہے کہ والدہ چلی گئی ہیں چھوڑ کر تو صرف باپ پال رہے۔ تو اس صورت میں اگر ماں باپ مل جل کر نہیں رہ رہے تو بچے کی شخصیت میں منفی اثرات مرتب ہوں گے، اس کی شخصیت مثبت نہیں رہے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ والدین آپس میں مل جل کر رہیں تاکہ بچے کی جو شخصیت ہے وہ بہتر رہے۔ نمبر 2، بچے کو اہمیت دینا۔ ہمیں بچے میں پازیٹیوٹی رکھنے کے لیے، یعنی بچے کو مثبت رکھنے کے لیے، اس کی شخصیت کو بہتر بنانے کے لیے اس کو اہمیت دینا ضروری ہے۔ جب ہم اسے اہمیت دیں گے تو وہ بھی دوسروں کو اہمیت دے گا اور اس کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا رہے گا۔ نمبر 3، اپنے ہم جولیوں میں اولیت دینا۔ جب 2-4 دوست ہوتے ہیں آپس میں، جب دوستیاں بڑھنے لگتی ہیں تو وہ 2-4 دوستوں میں ایسے ہوتا ہے کہ 1-2 جو ہیں وہ آپس میں بیسٹ فرینڈ بن جاتے ہیں، وہ بہترین دوست بن جاتے ہیں اور اپنی ہر چیز، اپنے جو احساس، جذبات، اپنی چیزیں وہ سب آپس میں بانٹنے لگ جاتے ہیں۔ باقی جو تیسرا یا چوتھا دوست ہوتا ہے اس کو وہ اگنور کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کو نظر انداز کرنے لگتے ہیں، اس کو وہ کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہوتے۔ تو اس طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اولیت دینی چاہیے ہمیں اپنی ہم جولیوں کو، اپنی سہیلیوں کو۔ اس طرح جو شخصیت ہے وہ مثبت رہتی ہے۔ اگلا ہے انعام و اکرام و حوصلہ افزائی کو اپنانا۔ ہمیں چاہیے کہ جو بچہ ہے اس کو اس کی چھوٹے چھوٹے اچھے کام جو ہیں ان کے بدلے میں اس کو شاباش دے، اس کو چھوٹے چھوٹے کوئی انعام دے دے، جیسے کوئی ٹافی دے دی، کوئی چاکلیٹ دے دی۔ اسی طرح کمرہ جماعت میں اگر بچہ کوئی کام اچھا کر رہا ہے تو اس کو کوئی سٹار وغیرہ دے دیا۔ تو جو چھوٹے چھوٹے ہم انعام بچے کو دیتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس سے اس کی شخصیت میں مثبت اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ آگے، بچے کے اندر اطمینان قلب کا موجود ہونا۔ ہمیں بچے کو اتنا پورا اعتماد بنانا چاہیے کہ جیسے جیسے وہ عمر کے اگلے حصوں میں جاتا جائے، اس کے آس پاس جو بھی وہ محسوس کر رہا ہے، جو بھی اس کے احساسات ہیں، جو جذبات ہیں، وہ اپنے والدین کے ساتھ یا اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ بآسانی ان چیزوں کو بانٹ سکے، ان کو شیئر کر سکے، تاکہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ رہے جو کہ اس کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بچے کو اس چیز کی عادت ڈال لے، بچے کے ساتھ یہ رویہ رکھے کہ وہ ہمارے ساتھ اپنی چیزوں کو بانٹے، تاکہ اس کو اطمینان قلب جو ہے وہ میسر رہے، یعنی اس کو دلی سکون ملے۔ جب بچہ اپنے اندر بہت سی چیزیں جمع کرتا رہے گا، بہت سی ایسی چیزیں جو کہ اس کو اپنے والدین یا اساتذہ یا کسی بڑے کے ساتھ بانٹنی چاہیے، ان کو بتانی چاہیے، لیکن ہم سنتے نہیں ہیں، تو اس صورت کیا ہوتا ہے، بچہ بہت سی چیزیں اپنے اندر دبانا شروع کر دیتا ہے، جمع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس صورت بچے کو قلبی سکون نہیں ملتا، اس کے دل کو سکون نہیں ملتا، بلکہ وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ذہنی
مریض بننے لگتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے بچے کو جو ہے اطمینان قلب بچے کو موجود ہو، بچے کے اندر اطمینان قلب موجود ہو تاکہ اس کی شخصیت مثبت رہے۔ آگے اچھے اور برے تمام حالات کے لیے بچے کو تیار کرنا۔ ہمیں چاہیے کہ جیسے جیسے بچہ بچپن سے جوانی کی طرف جا رہا ہے، جیسے جیسے بچے کی سمجھ بوجھ بڑھ رہی ہے، تو ہم اس کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو ہے اس کو یہ چیز سمجھانا شروع کر دیں کہ بیٹا زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، خوشی بھی آئے گی، غمی بھی آئے گی، آپ کو کہیں نہ کہیں دکھ بھی ملے گا، آپ کو خوشی بھی ملے گی۔ جیسے اس کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سمجھانا شروع کر دیں۔ اگر اس کا کوئی ٹیسٹ اچھا نہیں ہوا تو اس کی پریشانی کو اس طرح ختم کرے، کوئی بات نہیں کہ آج آپ کا اچھا نہیں ہوا ٹیسٹ، اگلی دفعہ آپ کا اچھا ہو جائے گا، آپ تھوڑی اور محنت کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی یہ چھوٹے چھوٹے جو اس کا نفع نقصان ہے اس چیز سے اس کو سمجھائیں کہ زندگی میں اچھے اور برے دونوں طرح کے حالات آتے ہیں اور آپ کو دونوں طرح کے حالات کا سامنے کے لیے تیار رہنا ہے۔ اگلا ہے کامیابی اور ناکامی کا خندہ پیشانی سے سامنا کرنا۔ خے کے اوپر زبر آئے گی، یہ میں نے لگائی ہوئی ہے، خندہ پیشانی، ٹھیک ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا خندہ پیشانی سے سامنا کرنا۔ خندہ پیشانی کا معنی ہوتا ہے خوش مزاجی، ہنس مکھ یا ہنستے مسکراتے۔ ہنس مکھ، مکھ ہوتا ہے چہرہ، یعنی ہنستا ہوا چہرہ، ہنستے مسکراتے۔ تو کیا ہے، زندگی میں چاہے کامیابی آئے یا ناکامی ملے، بچے کو یہ چیز سمجھانی چاہیے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ملاتے ہوئے۔ روزمرہ وہ جو بھی کام کر رہا ہے اس کام میں اگر وہ ناکام ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے کام، اگر بچہ کھیل رہا ہے تو اس میں وہ کوئی چیز بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے نہیں بن رہی، تو وہی مثال اس کو دیتے ہوئے کہے بیٹے کوئی بات نہیں، ہار جیت زندگی کا حصہ ہے۔ اگر آپ ابھی ہار رہے ہو، آپ سے نہیں وہ چیز بن رہی، نہیں کر پا رہے، تو اس کو کوشش کرو، 2 دفعہ کرو، 3 دفعہ کرو، آپ سے وہ ہو جائے گی اور اچھی انداز میں ہوگی، تو آپ کامیاب بھی ضرور ہو جاؤ گے۔ ناکامی کے بعد لازمی طور پر کامیابی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ناکامی اور کامیابی یہ دونوں ہی زندگی کا حصہ ہیں، اس لیے کامیابی اور ناکامی کو خوش مزاجی کے ساتھ یعنی ہنستے مسکراتے ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ آگے دوسروں کی کامیابی کو سراہنا، یعنی ان کو شاباش دینا، ان کی کامیابی پر خوش ہونا، ان کو اس پر موٹیویٹ کرنا، یعنی ان کو جیسے اگر بچہ کوئی کام کر رہا ہے، وہ کوئی اچھی چیز کر رہا ہے تو اس کو ہلکی سی تھپکی دے دے تاکہ اس میں اور جذبہ پیدا ہو اچھا کام کرنے کا۔ تو دوسروں کی کامیابی پر اس کو یہ بھی سکھائیں کہ اگر آپ جیسے اگر بچے کے کسی ٹیسٹ میں نمبر کم آ گئے اور کسی دوسرے کے زیادہ آئے ہیں تو وہ حسد نہ کرے، بلکہ اس میں یہ جذبہ پیدا کرے کہ کوئی بات نہیں بیٹا، اس کے آج اتنے آئے ہیں، آپ نے اور کوشش کرنی، آپ بھی یہاں تک ضرور آئیں گے۔ تو آپ اس کی کامیابی سے حسد کی بجائے خوش ہوں اور اس کو اس چیز پر مبارک دیں۔ تو بچے کے اندر یہ آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پیدا کریں گے، تبھی اس میں یہ بڑی بڑی چیزیں پیدا ہوں گی کہ وہ دوسروں کی کامیابی کو سراہنا سیکھے گا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونا۔ جب کوئی دوسرے کو کوئی خوشی مل رہی ہے، جیسے آپ کی کلاس میں کوئی اول پوزیشن کسی نے حاصل کر لی اور آپ نہیں کر پائے، تو بچہ وہاں پر بچے میں یہ جذبہ پیدا کرے کہ بیٹا آپ اس کو جا کے مبارک دو، آپ اس کی خوشی میں شامل ہو، اور اس کی خوشی میں شامل ہوگے تو اللہ آپ کو بھی ایسی خوشی دے گا۔ آہستہ آہستہ بچوں کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈالیں، وہ ان کے اندر جب ہم آہستہ آہستہ بچے کو یہ چیز قبول کرنا سکھائیں گے، تبھی بچہ جیسے جیسے بڑا ہوگا تو وہ زندگی کی بڑی بڑی چیزوں کو قبول کرنا سیکھے گا، اور دوسروں کی خوشی میں حسد کرنے کی بجائے وہ دوسروں کی خوشی میں برابر کا شریک ہوگا اور دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھے گا۔ اگلا ہے مصیبت و پریشانی میں اپنے آپ کو ہر طرح کے حالات کے لیے تیار کرنا۔ جب آپ بچے کو یہ ساری چیزیں، یہ جو 4-5 پوائنٹ ہم نے آخری پڑھے ہیں کہ اچھے برے حالات آئیں گے، کامیابی ناکامی دونوں زندگی کا حصہ ہیں، ہار جیت دونوں زندگی کا حصہ ہیں، تو یہ سب چیزیں جب ہم بچے کو سکھا رہے ہوں تو تب ہم بچے کو یہ ہمیں سکھانا چاہیے کہ بیٹا اگر آپ کو خوشی مل رہی ہے اللہ کی طرف سے تو کسی بھی وقت آپ پر کوئی مصیبت بھی آ سکتی ہے، آپ کو کوئی پریشانی بھی ہو سکتی ہے، تو آپ کو ہر طریقے سے تیار رہنا چاہیے کہ کسی بھی وقت کوئی مشکل پیش آئے، کوئی پریشانی ہو تو آپ کو اس کا بھی ڈٹ کر سامنا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر طرح کے حالات سے لڑتے ہوئے ان حالات سے نکل کر آگے بڑھنا ہے۔ یہ سب چیزیں جب ہم بچپن سے ہی، جب بچہ ہوش سنبھالنے قابل ہوگا، جب ہم تبھی سے بچے میں یہ چیزیں جو ہے وہ ڈالنا شروع کریں گے، اس کو سمجھانا شروع کریں گے، تب بچہ جیسے جیسے بڑا ہوگا ان چیزوں کو قبول کرنے کے قابل ہو جائے گا اور اس کی شخصیت پر مثبت اثرات نظر آئیں گے، اور وہ اپنی مثبت شخصیت کی وجہ سے ایک معاشرے کا اچھا شہری بنے گا اور معاشرے میں جو ہے وہ
اچھائی کو پھیلائے گا، نہ کہ برائی کو. تو اس طرح ایک اچھا معاشرہ بھی خوشحال رہے گا. ٹھیک ہے، تو ہمیں بچے کو یہ چیزیں لازمی سکھانی چاہیے. اچھا، یہ ہمارے مشقی سوال نمبر، اگر آپ دیکھیں یہاں پر ہمارا مشقی سوال نمبر 4. ٹھیک ہے، پہلا مشقی سوال نمبر 4 جو ہے مثبت تصور ذات سے کیا مراد ہے، پہلے اس کی تعریف پوچھے اور پھر اس کو فروغ دینے کے طریقے. تو یہ جو آج ہم نے سارا پڑھا ہے، یہاں سے 4.3.3 سے شروع ہو رہا ہے. یہ دیکھیں چوتھا لونگ یہاں سے شروع ہو کر پورا یہاں تک جہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، پہلے کتاب پر نشان لگائیں، یہ معنی بھی لکھا کریں، اعراب بھی لگایا کریں. ٹھیک ہے، یہ نشان کتاب پر پہلے لگائیں، پھر اسی سوال کو آپ کاپی پر آج لکھیں گے، حاشیہ لگائیں گے، تاریخ، جماعت کا کام، دن. اس کے بعد آپ مشقی تفصیلی سوال 4 لکھیں گے، عنوان باب نمبر 4، ذیلی عنوان مشقی تفصیلی سوال 4 سوال لکھیں گے، اور اس کے بعد یہ جواب لکھیں گے اور اسی کو آپ یاد کریں گے. ٹھیک ہے.